नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, इमरान खान साहब को एक खौफनाक किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलने, शहबाज शरीफ की छुट्टी और एक ताकतवर किरदार के तैयारे के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर एक ताकतवर तरीन किरदार के मुतल्लिक है। इस ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह ने अचानक क्या घिनौनी वारदात कर दी। इस वारदात के लिए इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास इमारत में कौन से 3 बाअसर अफराद पहुंचे, इस वारदात के मुतल्लिक एक क्लिप कैसे लीक हो गया, इस हैरानकुन क्लिप में नजर आने वाले 3 किरदार असल में कौन हैं, इन तीनों किरदारों के नाम क्या हैं। जब ये ताकतवर शख्सियत इस हसास इमारत में पहुंची तो इस दौरान इसी इमारत में अचानक एक और किरदार क्यों पहुंच गया, इस किरदार को यहाँ हंगामी तौर पर क्यों बुलाया गया था। उसके बाद इसी हसास तरीन इमारत में एक नाकाबिले यकीन और घिनौनी किस्म की वारदात क्या की गई, इस वारदात की इंटेलिजेंस इत्तला कैसे लीक हुई और अब इसी वारदात का इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी और इंतहाई हसास नोयत के फैसले के मुतल्लिक है। GHQ को इतनी हसास नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा। इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में और एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग में कौन सी 5 ताकतवर शख्सियात शरीक थीं। ये एक फैसला शहबाज शरीफ के लिए कैसे तबाहकुन साबित हो गया। इसी फैसले पर शहबाज शरीफ ने फिर खुद को बचाने के लिए किसे हंगामी कॉल की, इस कॉल के बाद कौन से 2 मिस्टीरियस करैक्टर्स, कौन से 2 इंतहाई पुरस्कार किरदारों को हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया गया। इन दोनों किरदारों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अचानक क्या घिनौना काम कर दिया। इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक वज़ीर को शटअप कॉल क्यों दी गई, इस वज़ीर ने आखिर ऐसी क्या हरकत की थी जिस पर इसे शटअप कॉल देना पड़ी, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर एक आला फौजी शख्सियत के तैयारे के मुतल्लिक है। इस तैयारे ने आज के दिन में किस शहर से उड़ान भरी, इस तैयारे का एक बहुत अहम नोयत का और हसास नोयत का मिशन क्या था। इसी तैयारे ने इस्लामाबाद से उड़ान भरने के बाद किस शहर में लैंडिंग की, इसी दौरान किस नोयत की एक खौफनाक इंटेलिजेंस इत्तला सामने आ गई, इस इत्तला के बाद 3 एमरजेंसी एक्शंस क्यों लेना पड़े, इमरान खान साहब तक ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंतहाई हसास नोयत की इत्तला किसने पहुंचाई, इस इत्तला के बाद इमरान खान साहब को क्या बहुत बड़ा गैर मामूली और हंगामी फैसला करना पड़ा। इसी दौरान एक ताकतवर पैगाम रसां इमरान खान साहब के घर पर क्यों पहुंचा, इस ताकतवर पैगाम रसां ने इमरान खान साहब के टेबल पर अचानक क्या 3 नए ऑप्शन रख दिए। इनमें से एक ऑप्शन में नए इलेक्शन की क्या तारीख बताई गई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहमियत की खबर है कि इस एक खबर को इस वक्त पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी सेंसिटिव नोयत की स्टोरी है और इतनी हसास नोयत की खबर है, यानी GHQ के एक फैसले से जुड़ी हुई ये खबर
اور آرمی چیف جنرل آصم منیر کے ایک فیصلے سے جڑی ہوئی یہ خبر اتنی حساس نوعیت کی خبر ہے کہ اب پورے مین سٹریم میڈیا کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پروگرامز میں بھی جی ایچ کیو کے اس فیصلے کے متعلق بڑے معنی خیز اینگلز کے ساتھ ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت سے ایک تباہ کن قسم کا 17 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ اس کلپ میں نظر آنے والے 3 کرداروں کے نام کیا ہیں، ان کے نام آپ کو بتاتے ہیں، ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو 17 سیکنڈ کا کلپ ہے اس ایک کلپ سے اسلام آباد کی اس حساس ترین عمارت میں ہونے والی ایک سب سے بھیانک نوعیت کی واردات کا راز کھل گیا، اور یہ ایک ایسی عمارت ہے جو کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے۔ اب اسی ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر، پرائم منسٹر آفس، اسی طرح سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانوں کی عمارتیں بھی قائم ہیں۔ اس وجہ سے یہاں جو اب ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب یہ جو ایک حساس عمارت ہے یہاں پر 3 مسٹیریس کریکٹرز جو ہیں ان کو اچانک بلایا گیا۔ یہ تینوں پراسرار کردار اچانک ایک کال پر یہاں ہنگامی طور پر پہنچے، اور پھر ان تینوں کرداروں نے اسی حساس عمارت میں ایک بڑی انتہائی گھناؤنی قسم کی واردات کی، لیکن اس واردات کا پھر ایک کلپ لیک ہو گیا، اور یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب یہ جو واردات کی گئی آج کے دن میں اسلام آباد کی اس حساس ترین عمارت میں، یہ عین اس وقت کی گئی جب آج ہی کے دن میں 2023 کے الیکشن کا ایک تازہ ترین سروے جاری ہو گیا۔ یعنی 2023 میں جو قومی اسمبلی کے حلقوں کا پورا نیا الیکشن ہونا ہے اس کے نتائج پر مبنی ایک تازہ ترین سروے اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہو گیا، اور اس سروے میں پھر یہ بتایا گیا کہ 2023 کے انتخابات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں حاصل کرے گی، نون لیگ کے حصے میں کتنی نشستیں آئیں گی، اسی طرح جے یو آئی کتنی نشستیں حاصل کر پائے گی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس سروے میں بڑے حیران کن قسم کے فگر سامنے آئے کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن میں یعنی 2023 کے الیکشن میں کتنی نشستیں حاصل کر سکے گی۔ اب یہ جو سروے تازہ ترین ہوا یہ ایک ایسی صورتحال میں ہوا جب اس سے پہلے 37 حلقوں کا ایک سروے سامنے آیا تھا، لیکن اب 78 جو اہم ترین حلقے ہیں، 78 ایسے حلقے جو کہ پی ڈی ایم کے لیے، نون لیگ کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان 78 حلقوں کو فیصلہ کن حلقے بھی قرار دیا گیا۔ ان 78 حلقوں کے اب ایک سروے پر مبنی نتائج جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں، اور اس سروے کے جو نتائج ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کے لیے اور شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں، اور اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی یہ نتائج تباہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ اب اس سروے میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو 78 نشستیں ہیں، یہ جو 78 حلقے ہیں، ان میں سے 57 نشستیں پی ٹی آئی حاصل کر لے گی، یعنی اکیلی پی ٹی آئی ان 78 میں سے 57 حلقے جیت جائے گی، جبکہ باقی جو یہ حلقے ہیں 21 کے قریب یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں اور کچھ آزاد امیدواروں میں تقسیم ہوں گے، یعنی پی ٹی آئی یہاں پر تقریباً 3/4 اکثریت حاصل کرے گی، اور یہ اب تازہ ترین سروے آیا ہے۔ اب جیسے یہ سروے آیا اسی پوری صورتحال میں آج کے دن میں اسلام آباد میں ایک حساس عمارت میں ایک بڑی خوفناک قسم کی نئی اور گھناؤنی واردات کر دی گئی، اور یہ واردات ایک ایسے وقت میں کی گئی جب پنجاب میں اور کے پی میں پنجاب کے گورنر نے اور کے پی کے گورنر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، اور عملی طور پر شہباز شریف، مریم نواز اور فضل الرحمان الیکشن سے فرار ہو گئے، اور عمران خان صاحب کے خوف کی وجہ سے انہوں نے الیکشن سے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ اب اسی پوری صورتحال میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کہ ریڈ زون میں واقع ہے، یہاں پر 3 مسٹیریس کریکٹر اکٹھے ہوئے، 3 انتہائی پراسرار کردار اکٹھے ہوئے، انہیں شہباز شریف کی ایک کال کے اوپر ہنگامی طور پر وزیراعظم ہاؤس میں بلایا گیا، اور اب یہاں پر ایک بڑی گھناؤنی قسم کی واردات کی گئی۔ اس واردات کے متعلق پہلے خبر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب اس کی ایک اندرونی کہانی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو یہاں پر ایک خفیہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد شہباز شریف
آصف علی زرداری اور فضل الرحمان نے اب باقاعدہ یہ طے کر لیا ہے کہ چونکہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن میں ہمیں عبرتناک شکست ہو جائے گی اور عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے، تو اس وجہ سے اب ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں ضمنی الیکشن نہیں بلکہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہونے تھے یہ الیکشن ہم نہیں کروائیں گے۔ اب یہ انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک طاقتور ترین سربراہ کا ایک 31 سیکنڈ کا جو ویڈیو کلپ ہے یہ اچانک لیک ہو گیا، اور اس کلپ سے اس طاقتور ادارے کے اس طاقتور ترین سربراہ کی ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی حرکت اور ایک گھناؤنی نوعیت کی واردات پکڑی گئی۔ اب یہ جو واردات ہے یہ اس طاقتور شخصیت کی ایک خفیہ ملاقات کے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسی خفیہ ملاقات ہے جس کو اپنی جانب سے مکمل سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ اس ملاقات میں ایک بہت گھناؤنی حرکت کی گئی جس کا پھر ایک ویڈیو کلپ بھی لیک ہو گیا۔ اب یہ جو خفیہ ملاقات ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں کی گئی جب عمران خان صاحب کے 2023 کے الیکشن میں ان کی جیت کی پریڈکشن کی جا رہی تھی، تو اسی پوری صورتحال میں یہ جو سب سے طاقتور ادارے کا سربراہ ہے یہ ایک شہر میں پہنچا۔ یہاں پر اس نے ایک غیر معمولی ملاقات کی، لیکن اس کی ملاقات کے متعلق پھر ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی، اور اس انفارمیشن میں یہ پتا چلا کہ اس طاقتور شخصیت نے کس شہر میں، کس عمارت میں، کن شخصیات کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خوفناک حد تک خفیہ مشن تھا سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ کا۔ اسی وجہ سے اب یہ بڑی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ایک خفیہ ملاقات تھی اس کے حوالے سے ایک انٹیلیجنس اطلاع لیک ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت سے ہمدرد جو ہیں وہ اس وقت مختلف ایجنسیز میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے کئی رہنما جو ہیں، جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ فوج کے سابق آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں، تو عمران خان صاحب تک اس قسم کی انفارمیشن جو ہے ان ذرائع سے پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ انٹیلیجنس انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچ گئی، اور پھر پتہ یہ چلا کہ یہ جو طاقتور ترین ادارے کا طاقتور سربراہ ہے اس نے اصل میں لیگی قیادت سے ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک گھناؤنی واردات پلان کی گئی، اور وہ واردات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اب ہم نے نااہل کروانا ہے۔ لیکن اب اسی پوری سچویشن میں عدالت میں ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، اور عدالت کے احاطے کے باہر سے ایک 32 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا۔ یہ ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ اس وقت سامنے آیا جب عدالت میں تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے درمیان باقاعدہ لڑائی ہو گئی، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے اس کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف دلائل ختم ہو گئے تھے، اس لیے اس نے تحریک انصاف کے وکیل سے عدالت میں لڑنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے وہ الیکشن کمیشن کا نہیں بلکہ پی ڈی ایم کا وکیل ہو۔ اب اسی عدالت سے ایک بڑا حیران کن قسم کا فیصلہ سامنے آیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب عمران خان صاحب پر باقاعدہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یعنی شہباز شریف نے 16 ارب روپے کی کرپشن کی، عدالتوں نے ان کے اہل خانہ کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا، ان کے اوپر تو فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ایک ڈیل کے تحت ان کو ریلیف مل گیا، لیکن یہاں پر نام نہاد جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں عمران خان صاحب کے خلاف اب فوجداری کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ جو ریفرنس ہے یہ عدالت کو بھیجا تھا، اور عمران خان صاحب نے پھر آج کے دن میں انکشاف کیا کہ الیکشن کمیشن جو کہ ایک طاقتور ادارہ بن چکا ہے اس کے سربراہ سکندر سلطان راجہ نے اصل میں مریم نواز سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسٹیبلشمنٹ کے
ایک انتہائی مسٹیریس کریکٹر اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک انتہائی قریبی کردار کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ اس مسٹیریس کریکٹر کا چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں، اسی پراسرار کردار کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو پراسرار کردار ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے۔ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو یہ شخص اور یہ کردار ان کے بھی بہت زیادہ قریب تھا، اور پھر اس کو عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیا گیا۔ اب اسی کریکٹر نے سپریم کورٹ کو ایک جعلی خط بھی بھجوایا تھا۔ یہ خط الیکشن کمیشن کو بھی بھجوایا گیا تھا، اور اس خط میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کے خط کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہی جو مسٹیریس کریکٹر ہے اس کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس کے متعلق ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو کریکٹر ہے اس کو اس کی پارٹی نے صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور کاف لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کو ہم کاف لیگ کی صدارت سے ہٹا رہے ہیں۔ لیکن اب الیکشن کمیشن جو عملاً پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن چکا ہے، جس نے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کروایا، اب اس نے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کے صدر کے عہدے پر بحال کر دیا، یعنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں کو نظر انداز کر کے چودھری شجاعت کو بحال کر دیا، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج سے جڑی ایک اعلیٰ شخصیت کے طیارے نے ایک ہنگامی لینڈنگ کی۔ یہ طیارہ اسلام آباد سے اڑا، اس طیارے نے اسلام آباد سے اڑان بھری، اور اس کے بعد فوج سے جڑی اسی اعلیٰ شخصیت کا طیارہ ہنگامی طور پر لاہور پہنچ گیا۔ اب لاہور پہنچنے کے بعد اس شخصیت کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی آئی، اور اسی ایکٹیویٹی سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب لاہور میں پہنچنے کے بعد اس شخصیت نے زمان پارک کا رخ کیا۔ یہ شخصیت زمان پارک پہنچی اور عمران خان صاحب سے فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی اب باضابطہ طور پر تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اب یہ جو ملاقات تھی، اسی ملاقات میں عمران خان صاحب کے سامنے 3 نئے آپشن ان کے ٹیبل پر رکھ دیے گئے، اور یہ جو آپشنز ہیں ان میں سے ایک آپشن نئے الیکشن کی تاریخ کے متعلق تھا، انہی میں سے ایک آپشن ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو مسلط کرنے کے متعلق تھا، اور ایک آپشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کے حوالے سے تھا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ جو تینوں آپشنز ہیں ان کو ریویو کیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب ان تینوں آپشنز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، کیونکہ طاقتور حلقوں کا ایک پیغام بھی عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب جب تک پبلکلی کوئی سالڈ گارنٹی نہ دی جائے اس وقت تک اس قسم کے جو وعدے ہیں یا اس قسم کے جو آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ لارے لگائے جاتے ہیں، ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو پیغامات پہنچائے گئے عمران خان صاحب کو، یہ صدر عارف الوی جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں ان کی جانب سے بھی پہنچائے گئے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک خوفناک نوعیت کی انٹیلیجنس اطلاع لیک ہو گئی۔ اسی وجہ سے اب یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے، اور یہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی ہے، یہ جو نئی اور تازہ ترین انٹیلیجنس اطلاع آج کے دن میں لیک ہوئی، یہ ایک ایسے وقت میں لیک ہوئی جب زمان پارک پر ایک مرتبہ پھر نیا آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کے دوران یہ چیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے تو اس پر کیا رد عمل سامنے آئے گا عوام کا۔ لیکن اب یہ جو ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی آج کے دن میں، یہ اٹیمپٹ بھی اس وجہ سے ناکام ہو گئی کہ اب بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے عمران خان صاحب کا جو زمان پارک والی رہائش گاہ ہے اس کو اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا ہے، اور اب ان کا جو انٹرنل آپ یہ کہہ لیں کہ اسیسمنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو
ایک بڑی خوفناک قسم کی انٹیلیجنس انفارمیشن ملی ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے، اور یہ انفارمیشن ان پر ایک نئے حملے کے متعلق ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ یعنی ایک خبر تو وہ آئی جس میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ آصف علی زرداری نے کچھ دہشت گردوں کو ان پر حملے کے لیے پیسے دیے تھے، کچھ رقوم انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کو دی تھی، لیکن اب آج کے دن میں عمران خان صاحب پر حملے کے متعلق ایک اور بڑی حساس نوعیت کی تازہ ترین انٹیلیجنس انفارمیشن آئی، اور اس انفارمیشن کے بعد اب عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بنی گالہ میں شفٹ ہو جائیں گے، وہ اسلام آباد واپس آئیں گے، اور اب ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کے ذریعے، یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے تو عمران خان صاحب سے سیکیورٹی واپس لے لی تھی، لیکن ایک پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے عمران خان صاحب کے گھر کے جو دروازے ہیں ان کو بلٹ پروف کروایا گیا ہے، خان صاحب کے جو کمرے ہیں ان کی جو شیشے اور کھڑکیاں ہیں ان کو بھی بلٹ پروف کروایا گیا ہے، اور اب خان صاحب نے بنی گالہ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک طاقتور وزیر کو ذلیل کرنے اور شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق بھی ہے، کیونکہ جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور یہ اطلاع ایک ایسے وقت میں آئی جب پاکستان کی معیشت مکمل طور پر ڈوب گئی، ڈالر نے تمام جو ریکارڈ تھے وہ توڑ دیے، اور اب پیٹرول بھی ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گیا ہے، اور اب یہاں پر ایک اور تباہ کن خبر یہ ہے کہ 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت عوام پر لگانے جا رہی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف سے اور اسحاق ڈار سے فیصلوں کا اختیار عملی طور پر واپس لے لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر شہباز شریف کو ہٹانے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب شہباز شریف کو ہٹانے کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب ایوان صدر میں ایک بہت غیر معمولی ہلچل ہوئی، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 37-38 منٹ تک ایوان صدر میں بہت غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اور اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور یہ جو ایک مشاورتی سیشن تھا اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر عارف علوی شہباز شریف کو کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں کئی لیگی ایم این ایز ایسے ہیں جو اس وقت مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنانے پر تحفظات کا شکار ہیں، اور اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے اور ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔